अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीका नसार और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं जिसने कोरोना वायरस की पीक के दौरान वो मिस इन्फॉर्मेशन जो हम पे बम्बार्ड की जा रही थी मुख्तलिफ ज़राए से, उसमें एक रे ऑफ होप के तौर पर वो सामने आया। इसलिए क्योंकि हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस से, जो कि असल में नहीं है, उन हकीम और डॉक्टर से जिन्होंने डिग्री विग्री कोई नहीं ली लेकिन हर बीमारी के टाइम पर वो एकदम से एक मसीहा के तौर पर हमारे सामने आने की कोशिश करते हैं, उन लोगों की तरफ से। फिर वो जो टोटके दादी अम्मा नानी अम्मा के टोटके हैं वो, और बहुत सारे लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले, गलत न्यूज़ देने वाले, उनसे हमें बचाया। ये एक ट्विटर अकाउंट इन्होंने बनाया और उसके ज़रिए ये फैक्ट्स बताते थे और वो मिथ्स जो कि कोरोना वायरस से एसोसिएट की जाती थी उन मिथ्स को बस्ट भी करते थे। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर फ़हीम यूनुस की, जिनके कुछ ही दिनों के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्विटर फॉलोअर्स हो गए, क्योंकि ये बड़ी कोरोना वायरस के बारे में वो इन्फॉर्मेशन बता रहे थे जो कि शायद इधर उधर से मिलना बड़ा मुश्किल था। मैंने इनको अपने टीवी प्रोग्राम पे बहुत दफ़ा बुलाया है, बल्कि अभी जो वेंसडे का टीवी प्रोग्राम था उसमें भी डॉक्टर फ़हीम यूनुस मेरे मेहमान थे मेरे टीवी प्रोग्राम में। मैंने कहा कि एक तरफ तो हम टीवी के प्रोग्राम में इतने से मिनट्स हैं, बड़ी स्ट्रिक्ट हमारी डेडलाइंस होती हैं, उसमें बात करना एक मुख्तलिफ बात है और एक सोशल मीडिया पर बात करना मुख्तलिफ बात है। तो मैंने कहा मैं ज़रा डॉक्टर फ़हीम यूनुस की पर्सनल साइड और कोरोना वायरस किधर जा रहा है और किधर नहीं जा रहा और हमें क्या करना चाहिए, तमाम गुफ्तगू दो पार्ट्स में यूट्यूब वीडियो में करेंगे। पहले पार्ट में मैं उनसे उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जानूंगी और एक पाकिस्तानी की हैसियत से, उन्होंने जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, एक फैक्चुअल वॉइस के तौर पर सामने आकर, एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर के तौर पर सामने आके, मैं पहली वीडियो में उस हवाले से बात करूंगी। दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में हम बात करेंगे डॉक्टर फ़हीम यूनुस कोरोना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें क्या मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर अब फॉलो करनी है पहले 2-3 महीने पहले के कंपैरिजन में, क्या कोरोना वायरस अगले साल ख़त्म हो रहा है, वैक्सीन कब आ रही है, ये सारे सवालात मैं पार्ट 2 में रखूंगी। तो सबसे पहले तो डॉक्टर फ़हीम यूनुस आप, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो ऑल द वे फ्रॉम यूएसए। माय प्लेजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आपको शायद सुनने में आता होगा, आप इस फेम का क्या करेंगे जो कोरोना वायरस से आपको मिली? मैंने ये ट्विटर के ऊपर आपसे बहुत सारे लोगों के ये सवाल, यही वाला पर्टिकुलर सवाल सुना है, तो मैं चाह रही हूँ कि आप सबको एक ही बारी जवाब दे दें। देखिए, हमारा काम तो खिदमत करना है। मुझे 20 साल हो गए इस प्रोफेशन में। आपने आज से पहले तो शायद मुझे कभी नहीं देखा होगा ये काम करते हुए, क्योंकि मैं अपने मरीज़ देखता था और घर चला जाता था, और मुझे उसमें बहुत तसल्ली है। और जो मैं अपने मरीज़ दिल लगा के देखता हूँ, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें रिज़्क भी दिया, इज़्ज़त भी दी। इस दफ़ा एक ऐसी नीड महसूस हुई कि जो ज़्यादा इंटरनेशनल थी, ज़्यादा ग्लोबल थी। तो इंसान को ये ख़्याल आता है कि जो भी अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसमें कोई मेरा कमाल तो नहीं है, खुदा ताला की दी हुई है, और उसका इस्तेमाल ना करना बनी नौ इंसान की खिदमत के लिए एक तरह की बख़ीली है, एक तरह की वो फिर कंजूसी है। तो मैं तो सिर्फ़ ये सोच के कि अगर मुझे कोई इल्म है जो खुदा ताला ने दिया है, जो लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो वो करना चाहिए। जब इंशाअल्लाह मेरी बड़ी नज़र है इस चीज़ के ऊपर कि जिस दिन ये पैंडेमिक ख़त्म होगी, मैं आराम से सब दुकान बंद करके घर चला जाऊँगा। दुकान से मुराद मेरी सिर्फ़ ये है कि जो अगर ट्विटर पे मुझे जो चीज़ें मैं सारा वक़्त यहाँ भी लोगों को बता रहा हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है मेरा, मुझे कुछ नहीं करना, लोगों की खिदमत करनी है, और वो जब खिदमत मुकम्मल हो जाएगी, काम मुकम्मल हो जाएगा, तो आप लोगों से इजाज़त लेके वापस अपने घर चला जाऊँगा। अच्छा, लेकिन मेरी डॉक्टर फ़हीम ये दरख्वास्त है कि आप अपना ट्विटर अकाउंट बंद ना कीजिएगा। बहुत सारी जनरल चीज़ें भी होती है जिसके बारे में मिसकंसेप्शंस है, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा मशहूर है, अब हर कोई यूज़ कर रहा है, तो बहुत मेडिकली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंच रही होती है। तो मेरी तो आपसे एक गुजारिश है कि आप अपनी ट्विटर वाली दुकान जिसको आप कह रहे हैं वो बंद ना करिएगा, वो बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदे का बायस है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल, डॉक्टर फ़हीम यूनुस इतने ज़्यादा पेंडेमिक की सूरत हाल में, एक ऐसे टाइम में जहां अमेरिका, जहां आप हैं, वहां बहुत ही बुरे हालात थे, वक्त कैसे निकालते थे ट्विटर के लिए? जी, इंटरेस्टिंग बात है। मेरा ख़्याल है मुझे, चूँकि ये मेरी फ़ील्ड है, मैं सारा दिन यही चीज़ें पढ़ रहा हूँ अपने मरीज़ों के लिए भी। मैं सारा दिन इन्हीं पॉलिसीज़ में डूबा हूँ, अपने हॉस्पिटल के लिए भी।
تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے کچھ رستہ ڈفرینٹ تلاش کرنا تھا ٹویٹر کے لیے. ٹویٹر پہ میں کوئی ڈفرینٹ بات نہیں کر رہا. میں اپنے ہاسپٹل میں روزانہ ایک آدھے گھنٹے کی اوپن ہال ٹاؤن ہال میٹنگ کرتا ہوں جس میں 3,000 ہمارے امپلائیز ہیں, اور وہ میرے سے اوپن کویشچنز یہی پوچھتے تھے اور اسی طرح کے سوال ان کے ہوتے تھے. تو میں کوشش یہ کرتا تھا درمیان میں, کبھی پیشنٹس کے درمیان, کبھی رات کو سونے سے پہلے, کبھی صبح نماز کے بعد. آپ یہ ساری میری ٹویٹس کے ٹائم دیکھ سکتی ہیں. تو وہ جب میرے ذہن میں کوئی کویشچن ایسا آتا تھا جو مجھے لگتا تھا کہ لوگوں کو اس سے ہیلپ ہو سکتی ہے, تو ایک ٹویٹ کرنے میں 5 منٹ لگتے ہیں. اور میں چونکہ بہت سارے اور اتھارٹیز بھی ٹویٹر پہ ہیں, تو ایکچولی میں اپنی انفارمیشن بھی ٹویٹر سے لے رہا ہوں. ہمارے بہت سارے ایسے ایکیڈیمیشنز ہیں ٹویٹر پہ جو ہماری ایکیڈیمک کانورسیشنز بھی ٹویٹر پہ ہو رہی ہیں. تو اس لیے وہ میڈیم مجھے سوٹ کیا, اور میرا خیال ہے کے لیے وقت نکالنا کچھ اتنا مشکل نہیں تھا. اور اگر آپ دیکھیں جہاں پہ مجھے لوگوں سے معذرت کرنی ہے کہ میں سوال جواب نہیں کر سکتا لوگوں سے, میں ان کے مطلب مجھے روزانہ کے 200 کے قریب کامنٹس اور کویشچنز آ جاتے ہیں, اور میں بار بار لکھتا ہوں کہ میں آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکوں گا. میری سکت اتنی ہے کہ میں روز کی 4-5 ٹویٹس کر دوں گا بس. اس سے زیادہ کمٹمنٹ میں نہیں کر سکتا, کیونکہ میری پہلی ذمہ داری میرے مریض ہیں جن کا میں خیال کر رہا ہوں ہسپتال میں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, مریضوں کی بات کریں تو مارچ میں جب یہ تمام صورتحال پیک پہ تھی, اور امریکہ کے اندر جہاں پہ تھے وہاں تو بہت ہی برا حال تھا. پاکستان میں اللہ کا کرم ہے, somehow the other ہم بڑے بچے ہوئے ہیں, all because of almighty's blessings. لیکن ڈاکٹر صاحب وہاں آپ جب دیکھتے تھے کہ لوگ آ رہے ہیں, ان کی موت واقعہ ہو رہی ہے بہت بری کنڈیشن میں, اس طرح کی صورتحال میں کہ بریدنگ پرابلمز ہیں, پھر باقی بھی آرگنز افیکٹ ہو رہے ہیں, آپ کے اوپر پرسنلی کیا امپیکٹ پڑتا تھا؟ کہ بہت سارے ڈاکٹرز کو اور پیرامیڈکس کو ہم نے سائیکولوجیکلی بریک ڈاؤن ہوتے ہوئے بھی دیکھا. بڑا مشکل ٹائم تھا یہ آپ سب کے لیے. جی, یہ میرا خیال ہے کہ بہت, آپ اس کے ہر ایک سے بات پوچھیں گی تو ہر ایک کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہوگا. میں اپنے دوستوں کا, اپنے ہاسپٹل کا ایکسپیرینس آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے ریگولر گھر کے کپڑے کی جگہ اسکربس پہننے شروع کر دیے تھے. لوگ گھر جانے سے پہلے اپنے اسکرب جو تھے وہ کپڑے چینج کرتے تھے گراج میں, گھر اندر جانے سے پہلے پھر نہاتے تھے, پھر اپنی فیملی کے پاس جاتے تھے. اس کے باوجود لوگوں کو راتوں کو نائٹ میئرز بھی آئے ہیں, اور ابھی بھی ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں. ہماری نرسز ہیں, ہمارا سٹاف ہے جو اتنا بری طرح مینٹلی افیکٹ ہوا ہے کہ وہ چھٹی پہ بھی جائیں تو وہ واپس آ کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریلیکسیشن نہیں ملی. اور ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں, کئی لوگوں کے لیے بہت زیادہ ٹرامیٹک تھا. میں نے بھی آف کورس اس کی, ابھی بھی میں روزانہ مریض دیکھ رہا ہوں, لیکن سم ہاؤ میرا خیال ہے کچھ بزرگوں کی تربیت تھی کہ ہمیں بچپن سے یہ بار یہ بتائی گئی ہے کہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے, خدا کو ہر وقت یاد رکھو. تو آنیسٹلی میں آپ کو ذاتی طور پہ, میں کوئی اس میں ہولی گنداؤ والی بات نہیں ہے, کوئی میرا کمال نہیں ہے, شاید بزرگوں کی تربیت ہے کہ خدا تعالیٰ زندگی کبھی بھی لے سکتا ہے, کورونا کی اس کو حاجت نہیں ہے. تو مجھے پرسنلی کوئی اتنا فرق نہیں پڑا اس چیز سے, نہ ہی شاید پڑے گا, کیونکہ آج ختم ہو جائے کل ختم ہو جائے, انسان کو یہ سوچ کے زندگی جینی ہے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا ایک سفر ہے بس. تو پرسنلی الحمدللہ مجھے اس کا کوئی ایسا مینٹل امپیکٹ نہیں ہوا, لیکن میری بہت زیادہ ہمدردی ہے بہت لوگوں کے ساتھ جن کو اس نے بہت زیادہ نیگیٹیولی امپیکٹ کیا. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, کوئی ایک پیشنٹ جو آپ کے ذہن میں چھپ گیا ہو, جس کو آپ بھول نہ پا رہے ہوں؟ بہت سارے, ویسے تو آپ نے ہزاروں پیشنٹس دیکھے ہوں گے اس کرونا کے ٹائم میں, لیکن کوئی ایک پیشنٹ جو آپ کو یاد رہے گا پوری زندگی. از دیر اینی پیشنٹ؟ جی بالکل, بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. ہمارے پاس ایک خاتون آئی جو کہ جیل میں تھی, اور وہ ایک اور کاؤنٹی میں تھی, اور ان کے کاؤنٹی کے ہاسپٹلز اتنے فل تھے کہ ان کے پاس جگہ نہیں تھی. تو ان کو ایمبولینس سے ٹرانسفر کیا 1 گھنٹہ دور, 1.5 گھنٹہ دور ہمارے ہاسپٹل میں. اور وہ وینٹیلیٹر پہ تھی جب ہمارے پاس آئی وہ عورت, اور 40-45 سال کی تھی, بالکل ہیلتھی, ادروائز اس کو کوئی پرابلم نہیں تھا. اور جب وہ, کیونکہ میں اس سے ہسٹری نہیں لے سکا, وہ جب آئی بے ہوش تھی, پہلے سے انٹوبیٹڈ تھی, ریسپریٹر پہ تھی. آپ یقین کیجئے 55 دن وہ ہمارے ہسپتال میں رہی. اور ہر ویکینڈ جب میں گھر جاتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ جب میں منڈے کو واپس آؤں گا تو شاید یہ زندہ نہیں ہوگی. اتنی زیادہ اس کی حالت خراب تھی. ہر طرح کا ہم نے اس کو ٹریٹمنٹ دیا, میں نے اس کو پلازما دیا, اس کا بھی اس کو ریاکشن ہو گیا. اور ایک سٹیج ایسی آئی کہ لٹرلی آپ کو لگتا ہے, کیونکہ آپ انسان ہے بہرحال, آپ کو لگتا ہے کہ اب ہماری سائنس تو اس کو نہیں بچا سکتی. اور آپ یقین کیجئے کہ میں 55 دن کے بعد
وہ عورت نہ صرف کہ ایکسٹیویٹ ہوئی، اس نے چلنا شروع کیا. ہماری نرسز اس کو ہسپتال سے باہر ایک گارڈن ہے اس کے پھولوں میں بٹھا کے اس کی تصویر کھینچی، اور مجھے اس نرس نے وہ تصویر بھیجی ویکینڈ پہ. میں اوکے. گھر میں تھا. اس نے کہا تم پہچان سکتے ہو یہ کون ہے؟ اور میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. پھر اس نے نام لکھا. اس نے کہا یہ وہ تمہاری پیشنٹ ہے اور آج یہ باہر بیٹھی ہے. تو ہم نے بڑے بڑے معجزے دیکھے ہیں اس پورے معاملے میں. وہ ٹھیک ہو کے گھر چلی گئی. 55 دن وہ ہسپتال میں رہی. تقریباً 40 دن وہ وینٹیلیٹر پہ رہی. تو یہ میڈیکل پروفیشن از آل فل آف سرپرائزز جو کہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب ویری انٹرسٹنگ ہے ایکچولی. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے, ناٹ ان اے پازیٹیو وے انفارچونیٹلی. آپ ہر ملک کی انفارمیشن اپنے ٹویٹر پہ دے رہے تھے. آپ کے ٹویٹس میں کہیں بھی کسی بھی طریقے سے می ایز اے پاکستانی اینڈ ایز این انڈیویجول آئی آبزروڈ کہ کہیں بھی کوئی بائسنس نہیں تھی. لیکن پھر بھی ایک آپ نے ٹویٹ کی, پاکستان کا اس کے اندر نام لیا, انڈیا کا نام لیا, آپ نے بتایا کہ ہم لوگوں کو کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے, چیزیں ابھی بھی گڑبڑ ہو رہی ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہو اور اسی لیے نمبرز کم آ رہے ہوں. لیکن آپ کو انڈین سے بڑی انفارچونیٹلی گالیاں بھی پڑیں. وہ موقع کیسا تھا وہاں؟ آپ کو کیا کس بات کا احساس ہوا کہ یہ مطلب میں تو انفارمیشن دے رہا ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈڈ یو فیل لائک دیٹ؟ یہ بات ہے کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ کبھی بھی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں رہا, تو مجھے اس کے کلچر کا نہیں پتا. اور میری طبیعت اب ایسی ہے, شاید جب اگر آپ میرے دوستوں سے پوچھیں گے تو وہ سب بتائیں گے کہ بچپن میں تو یہ بہت بحث کیا کرتا تھا رائٹ. اور بہت اسٹوڈنٹس کا شوق ہوتا تھا. لیکن اللہ جانتا ہے مجھے بالکل نہ بحث کا شوق ہے. میں ہر آرگیومنٹ ہارنے پہ تیار ہوں. آپ جیت جائیں میں ہار جاتا ہوں, لیٹس موو آن. تو میری اب بالکل وہ طبیعت نہیں ہے. ٹویٹر پہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ایک کلچر ہے اس کا, لوگ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, سخت بات بھی کہہ دیتے ہیں, اور کبھی ہر طرح کی بات ہوتی ہے. تو یہ بات درست ہے کہ اس سے دل کو تکلیف ہوتی ہے, اس سے آپ کے لیے ایک ایڈیشنل برڈن بنتا ہے. لیکن میں نے وہ اس کا ذکر صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ میں وہاں پہ اپنی تعریف کے لیے نہیں ہوں, میں اپنی ذات کے لیے نہیں ہوں, اور میں کسی کی ذات کے لیے بھی نہیں. میں تو صرف انسانیت کے لیے ہوں. کہ میں بار بار لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ وائرس تفریق نہیں کرتا. اس وائرس کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ آدمی ہیں, مرد ہیں, پاکستانی ہیں, ہندوستانی ہیں, سنی ہیں, شیعہ ہیں, امیر ہیں, غریب ہیں, so on so forth. تو ہمارے لیے سب سے بڑا لیسن میرے لیے شاید اس وائرس میں یہ ہے کہ اگر ایسا کمال ہو اگر ہم انسان بھی ایک دوسرے کی تفریق چھوڑ دیں. کہ میں ابھی جنوری میں پاکستان میں تھا, مجھے پتہ ہے ہمارے معاشرے کی کچھ مجبوریاں ہیں, لیکن جو بینیفٹس مجھے, میرے بھائی کو, آپ کو, ہمارے بچوں کو ہیں, وہ ان ملازمین کے بچوں کو نہیں ہے جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں. یہ درست ایک فرمایا. ہارش ریالٹی. تو میرا تو بار بار یہ خیال ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے آپس کی تفریق کو کم کر سکتے ہیں. ختم تو شاید نہیں کر سکتے, لیکن میں پھر صبر ہی کر سکتا ہوں اس پہ, اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنا کام کرتا رہوں اور پھر میوٹ بٹن کو زیادہ سے زیادہ استعمال کروں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے آپ نے اپنے پیشے کے ساتھ تو جسٹس کیا ہی کیا, لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان کا نام بھی روشن کیا, کیونکہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایک بڑی سین وائس کے طور پر سامنے آئے, فیکچول وائس کے طور پر. فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا نام آپ کی وجہ سے روشن ہوا؟ بہت اچھا لگتا ہے. دیکھیں یہ ایک خواہش ہمیشہ رہتی ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر فیصل مسعود, ہمارے پروفیسر تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ میں امریکہ آ رہا ہوں تو انہوں نے تب مجھے ہنس کے کہا کہ پتر جی, وہ پنجابی میں یا انگریزی میں بات کیا کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ پتر جی بتی اتھے بالو جتھے ہنیرا ہوئے, جتھے پہلے انیاں بتیاں بلدیاں اتھے جا کے بتی بالن دا کی فائدہ. مجھے ان کا میسج یاد رہا, لیکن مجھے ہمیشہ یہ خیال رہا کہ کس طرح میں اپنے ملک کی خدمت کروں, میں کس طرح اپنے لوگوں کی خدمت کروں جب میں اتنی دور ہوں. تو اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا راستہ کھولا کہ باقی ملکوں کی بھی اور انسانیت کی خدمت کا بھی توفیق ملی, لیکن جو اپنے ملک کی خدمت کی توفیق ملی, میرے ذہن میں وہ اوبر ڈرائیورز آتے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ وقت گزارا بھی جنوری میں. مجھے وہ بہت سارے لوگ یاد آتے ہیں جن کے میں نے وقت گزارا, اور میرے بہت سارے دوست ہیں وہاں جو ڈاکٹرز ہیں جو خدمت کر رہے ہیں. تو ایک خوشی ہوتی ہے بہت آپ کو کہ شاید ہمارے مرحوم ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب کو لگے کہ شاید اب میں نے کوئی ایک بتی, کوئی ایک چراغ شاید اپنے ملک میں بھی شاید جلا دیا ہو. تو ایک تسلی ہے مجھے اس بات کی. اور اگر میں اپنے دوستوں سے بھی پوچھتا رہتا ہوں کہ اگر اور کچھ ہم کر سکتے ہیں یہاں سے, اب ٹیکنالوجی نے بہت ساری ورلڈ کو فلیٹ کر دیا ہے, ڈسٹینسز کو کمپریس کر دیا ہے, تو اب تو بات نیت کی ہے. اگر نیت ہو تو مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ اگر نیت ہو
تو خدا تعالیٰ خدمت کے راستے کھول دیتا ہے. تو بہت خوشی ہے مجھے اس بات کی، لیکن زیادہ خوشی تب ہوگی جب یہ پینڈیمک ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا ملک اس میں سے پہلے سے بہتر ابھرے، پہلے سے زیادہ پازیٹیو ہو، ہمارے معاشرے کی تفریق پہلے سے کم ہو اور ہم زیادہ متحد ہوں ایز پاکستانیز، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک جو ہیومن ریلیشن شپس ہیں ہمارے وہ امپروو ہوں. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. یہ تو ہماری پرسنل گفتگو ہو گئی ڈاکٹر صاحب سے، ایک پاکستانی نے پاکستان سے باہر جا کر بھی پاکستان کا نام روشن کیا. لیکن ابھی کرونا وائرس کے بارے میں ہم نے بہت سارے سوالات ڈاکٹر صاحب سے کرنے ہیں، لیکن وہ میں اس ویڈیو میں نہیں ڈال رہی، وہ ہم پارٹ 2 میں دیکھیں گے. سو فار دیٹ یو ول ہیو ٹو واچ دا پارٹ 2 آف دس interview. Thank you so much Dr. Saab for this video. Tune in for the next video. Take care. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.